एम क्यू एम एक थी, एक है और एक रहेगी, -1 हो सकता है ना, ये मुमकिन है। एम क्यू एम लंदन के अबूरी सेटअप की 22 अगस्त के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेंजर्स अहलकार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ही कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सानह कारसाज की 9वीं बरसी के मौके पर इतवार को सलाम शहदा रैली निकालने की भरपूर तैयारियों में मसरूफ, मगर क्या पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ एहतजाज की ऑप्शन छोड़ चुकी है? और मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत है, वजीर आजम की तलाशी या इस्तीफे तक डी चौक नहीं इस्लामाबाद और दफातर को बंद करेंगे। अवाम ना आए तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉयर्स फोरम से खिताब, हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए क्या सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, 22 अगस्त को एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब की मुतनाज़ तकरीर के बाद एमक्यूएम लंदन के अबूरी सेटअप ने आज पाकिस्तान में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम लंदन के अरकान का यह कहना था कि एमक्यूएम एक थी, एक है और एक ही रहेगी। ये वही एमक्यूएम है जिसके बानी और जिसके कायद अल्ताफ हुसैन साहब हैं। उन्होंने कहा कि -1 होना मुमकिन नहीं है। पार्टी आइन से अल्ताफ हुसैन साहब का नाम निकालकर फारूक सत्तार साहब और दीगर ने गैर कानूनी और आमिराना कदम उठाया है। आज एमक्यूएम लंदन के अबूरी सेटअप ने पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान को एक ही सफ में खड़ा करके तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि माजी में भी एमक्यूएम को मुख्तलिफ धड़ों और टोलों में बदलने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुई है। तो एमक्यूएम लंदन की आज कराची में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एमक्यूएम पाकिस्तान पर क्या असर होगा, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के कन्वर्ज होने, एक होने के कितने इम्कानात बढ़ गए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन एमक्यूएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर और मेंबर कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एमक्यूएम लंदन का कहना है एमक्यूएम एक है, एक रहेगी, और ये वही एमक्यूएम है जिसके बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब हैं। ये मैसेज एमक्यूएम के वोटर्स के लिए भी है और एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान इसे कैसे डिकोड करेगी खालिद साहब? हम भी समझते हैं, और हमारी सिर्फ समझते ही नहीं है, ऐलान ही नहीं है, हमारी तो पूरी कोशिश भी है। और 23 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके ऐलान का मतमाए नज़र भी ये थी कि एमक्यूएम तकसीम ना हो, टूटे ना, कमज़ोर ना हो और एक रहे। और उसको किसी हद तक हमने एक रखने में कामयाब भी हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हालात वक्त साबित करेगा कि 23 तारीख को जो फ़ैसला हुआ है, वो रात जो 22 अगस्त की थी वो जितनी भारी हो सकती थी उसको मुमकिन नहीं बनाया। लोग तो 22 अगस्त को लगने वाले नारे पर बगले बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। वो ये समझ रहे थे एमक्यूएम के दुश्मन कि ये रात उनके लिए चांद रात है और शायद हमारे लिए वो उसको शब आशूर समझते हों। लेकिन 23 तारीख को ऐसी एमक्यूएम की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ने पूरे पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान मुहिब्बे वतन लोगों की जमात है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की जमात है। और 22 तारीख को जो लाताल्लुकी भी थी उस नारे से थी, वो नारा जो दरअसल एमक्यूएम की अपनी बुनियादी असास और नज़रिए के ही ख़िलाफ़ था, किसी भी वजूहात से लगाया गया हो। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिन लोगों ने की है, ये उनका हक़ था एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और वो जो कुछ सही समझ रहे हैं वो उसका ऐलान करने में, उसका पर अमल करने में वो बिल्कुल बाइख्तियार भी हैं, हकदार भी हैं। और जिस जगह से खड़े होकर वो जो सही समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, और हम ग्राउंड पे खड़े होकर ग्राउंड रियलिटी से जुड़कर हमें लग रहा है कि जो हम समझ रहे हैं उसके ज़रिए और जो काम कर रहे हैं उसके ज़रिए एमक्यूएम तकसीम होने से बच जाएगी, एमक्यूएम का वोट बैंक तकसीम होने से बच जाएगा जो अब तक बचा हुआ है। और इसका फ़ैसला कौम के इज्तिमाई शऊर को करना है कि 23 तारीख का फ़ैसला सही था या गलत था। मामला ये है कि इससे पहले जो एमक्यूएम को तकसीम किया गया और जिस तरह तकसीम किया गया और जिस तरह से एमक्यूएम के मुखालफिन को कभी ट्रक पर और कभी वीगोस पे लाया गया है, ये मामला यहाँ पर नहीं था ना। यहाँ पर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। बहुत मुश्किल हालात थे। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उनको पकड़ लिया गया था, और में से कई को अभी तक गिरफ़्तार हैं।
تو ان حالات میں تو بڑی مشکل حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. خالد صاحب میں قطع کلامی, آپ نے فاروق ستار صاحب نے, ڈاکٹر عشرت العباد نے 92 میں بھی الطاف حسین صاحب کو قیادت سے دستبردار ہونے کا مشورہ دیا, پھر معافیاں مانگ کر واپس آ گئے. آج بھی آپ وہی دلیلیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ تحریک کو بچانے کے نام پر خود کو بچا رہے ہیں. آج آپ پر یہ الزام لگایا گیا ہے, تو آپ نے ایک آسان اور وقتی حل ڈھونڈا اس کا مطلب؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ میں تو کلیئر کر دوں یہ بات کہ دستبرداری کا جو تک معاملہ ہے اس میں تو میں شاید شامل نہیں تھا, اور بلکہ قائد جانتے ہوں, بانی جانتے ہوں کہ میں تو اس کی مخالفت کر رہا تھا, اور میں اس وقت کہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا بلکہ روپوش تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں. اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی بھی ہیں, نادانیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن تاریخ کے صفحات میں ایسی چیز کو نہ تھوپ دیا جائے جو کہ نہیں کی ہے. میں کم سے کم اس میں بالکل شامل نہیں تھا کیونکہ میں تو روپوش تھا اور کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا. یہ فیصلہ جب ہوا ہے تو جو ہمارے رویے تھے وہ بھی باخبر ہے, لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی. وہ الطاف حسین صاحب کے نام کو حذف کیے جانے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ پاکستان میں الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم لندن کی سیاسی ایگزسٹنس کو آج تسلیم کر رہے ہیں, اون کر رہے ہیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ تو بانی ہے اور ہیں گے. ہم تو کئی بار آپ سے یہ کہا ہے ان میڈیاز کے ذریعے کہ ان سے بڑا لمبا تعلق رہا ہے, عقیدتیں رہی ہیں, انہوں نے تحریک بنائی ہے اور عام لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا ہے. لیکن وہ جو 22 تاریخ کو ہو گیا وہ کیونکہ خود پارٹی کی اساس کے خلاف تھا, اس لیے ہم نے اس سے لا تعلقی کی, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے جو عمل ہے اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ورنہ 22 تاریخ سے پہلے تو بہت سارے ایسے فیصلوں کو بھی کہ جو پاکستان کی بنیاد سے نہیں ٹکراتے تھے, شاید غلط بھی ہوں, تو اس کو تو ہم ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. تو سر میں آخذ یہی کروں, آپ نے کہا پریس کانفرنس ان کا حق ہے, آپ الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم لندن کی پاکستان میں کراچی میں سیاسی ایگزسٹنس کو آج تسلیم کر رہے ہیں. پہلے بھی کرتے رہے ہیں نا, ہم نے کب انکار کیا؟ میں کہہ رہا ہوں آج جو کچھ کیا ہے, انہوں نے الگ سے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی ان کا حق بنتا ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں اس میں حق بجانب ہیں, تو وہ بھی جو چیز مناسب سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. فیصلہ حالات کریں گے, عوام کرے گی, کارکنان کریں گے, اجتماعی شعور کرے گا قوم کا. اور سر عوام کو, کارکنان کو یہ موقع کب ملے گا؟ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کہ ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی وقت میں کراچی میں پولیٹیکل سپیس کے لیے لڑیں, یا آپ خود کو ایک سیپریٹ پولیٹیکل اینٹیٹی ثابت کرنے کے لیے الطاف حسین صاحب کے نام پر لیا گیا مینڈیٹ چھوڑیں؟ دیکھیے یہاں پہ ہمیں کسی آپس میں سیاسی کشمکش کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں پروفیشنل لوگ بھی ہیں, سیاسی خاندانوں سے تعلق نہیں, پروفیشنل سیاستدان نہیں ہیں. جب ہمیں سمجھیں گے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے, عوام ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو ہم کسی کشیدگی کے صورتحال کو پیدا نہیں ہونے دیں گے اور اصولوں پہ فیصلہ کریں گے. ہمیں اپنے گھر پہ چلا جانا چاہیے اگر عوام کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہمارے فیصلے اگر غلط ثابت ہو رہے ہوں. تو ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں جواب دے بھی نہیں سکا کہ 23 تاریخ کو جو کچھ کیا ہے اس کے علاوہ کون سی دوسری صورتحال تھی جس کو کہ اپنایا جاتا. خالد صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم ایک ہے, آپ کی بھی کوشش یہی ہے. باسط جلیل صاحب نے کل ہمارے اس پروگرام میں دہرایا کہ ندیم نصرت صاحب نے جب مطالبہ کیا اراکین اسمبلی سے استعفوں کا, تو ایک بڑی تعداد ہے اراکین پارلیمان کی جو ان کے ساتھ ہے. سو بظاہر اب یہ ایک کشمکش ہے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے ایم کیو ایم لندن کی جانب سے کہ آپ ایک مختلف ہیں اور وہ ایک مختلف کیفیت میں ہیں. یہ کیفیت مختلف ہے, جماعت ایک ہی ہے. تو سر یہ اراکین پارلیمنٹ کس کے ہیں, مینڈیٹ کس کا ہے, پھر اس کا تعین کیسے ہوگا, کون کرے گا؟ اراکین اسمبلی کے جب استعفے جمع ہو جائیں گے تو پھر اندازہ ہو جائے گا. خالد صاحب آج آپ ایم کیو ایم کے ووٹر کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب دیکھے, آج ایم کیو ایم لندن کے جس عبوری سیٹ اپ نے پریس کانفرنس کی اس کی جانب دیکھے, مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت کی جانب دیکھے, جو خود ماضی میں ایم کیو ایم کا حصہ رہے, وہ کس جانب دیکھے؟
دیکھیں یہ تو اس وقت فیصلہ کرے گا قوم کا اجتماعی شعور بھی انفرادی طور پہ جو مناسب سمجھتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. ایم این ایز، ایم پی ایز یہاں سے ابھی جڑے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگ انہی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اب تک تو یہ لگ رہا ہے عوام ان مسائل کی جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری جانب نہ صرف دیکھ رہی ہے، ہمارے پاس آ بھی رہی ہے. تو اب تک کی صورتحال تو یہ ہے. جو وہاں سے بات کی گئی ہے اس کو تو وقت اور حالات صاحب بتائیں گے کہ وہ کتنی صحیح ہے. جو آپ نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب، جی بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب. ناظرین اسی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹر ایم کیو ایم پاکستان اور اس کے اراکین پارلیمان کو ہی اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتا ہے. آنے والا وقت اگر صورتحال بدلتا ہے تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سلام شہداء ریلی کل نکالنے جا رہی ہے کراچی میں، مگر کیا کرپشن کے خلاف ریلی نکالنا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک آپشن ہے یا نہیں؟ اس پر مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین، سانحہ کارساز کی 9ویں برسی کی مناسبت سے پاکستان پیپلز پارٹی کل کراچی میں ایک بڑی ریلی کا اہتمام کرنے جا رہی ہے. بقول پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ریلی کا انعقاد 18 کے بجائے کل چھٹی کے روز کیا گیا ہے. اب ذہن میں رہے کہ پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو اس ریلی میں باقاعدہ شرکت کریں گے. اسے ہٹ کر ناظرین کراچی کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ہمیں تحریک پکڑتا دکھائی دے رہا ہے، خصوصاً اس ضمن میں کہ پاک سرزمین پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بعد آج ایم کیو ایم لندن نے بھی 22 اگست کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس کر ڈالی ہے. سو پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں اپنے گورننس امیج کو بہتر کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے، جس کو اپنی ملک بھر میں تنظیم نو بھی کرنا ہے، پیناما کے معاملے کو بھی لے کر چلنا ہے، بیک وقت ان سیاسی اور انتظامی چیلنجز سے کس طرح نبرد آزما ہوگی. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. مجھے اس وقت جوائن کریں پیپلز پارٹی کے رہنما مشیر اطلاعات سندھ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے علم میں کل ریلی ہے بلاول ہاؤس سے کارساز تک. سو ہونا کیا ہے اس ریلی میں؟ محترمہ وطن واپس آئی تھیں، جس طرح انہوں نے ریلی کو فرنٹ سے لیڈ کیا، بلاول اس طرح فرنٹ سے لیڈ کریں گے اس ریلی کو یا صرف خطاب تک محدود رہیں گے؟ کوئی سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ انشاءاللہ تعالی کل جیسے ہی آغاز ہوگا اس ریلی کا تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب خود قیادت کریں گے اس ریلی کی، اور جہاں خیر سے اختتام ہوگا وہاں بھی ہوگے، اور بعض مقامات پر ہو سکتا ہے وہ مخاطب ہوں اپنے کارکنوں اور عوام سے، لیکن ان کا جو اصل خطاب ہوگا وہ ریلی کی ختم ہونے پر ہوگا. اس ریلی کا حاصل کیا ہونا ہے؟ اس ریلی کا نام ہی ہے سلام شہداء ریلی. اور جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے جان دی، جس اتنا بڑا واقعہ کبھی نہیں ہوا کسی پارٹی کے خلاف دہشت گردی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ہوا ہے. تو اس لیے ان کی یاد منانے کے لیے، شہداء کو سلام کرنے کے لیے، زخمیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور کہیں کہ آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اب اسی قیادت ان کے بیٹے صاحبزادے جو سیاسی وارث ہے بلاول صاحب، وہی ان کی قیادت کریں گے انشاءاللہ. آپ نے جیسے خود کہا چانڈیو صاحب، شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے ریلی، لیکن اس کا ایک سیاسی فائدہ بھی ہے، خصوصاً بلاول بھٹو کے لیے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے ورکرز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے معاملے پر یہ ایک سیاسی فائدہ بھی ہے اس ریلی کا. سیاسی پارٹی کے کس عمل میں سیاست نہیں ہوتی؟ سیاسی پارٹی کے کس فیصلے میں سیاسی مقاصد نہیں ہوتے؟ کون سی سیاسی پارٹی فیصلہ کرے گی جس میں وہ اپنا جو ان کا اپنا مقصد ہے، جو ان کا منشور ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھے گی؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عمل ہے. یقیناً جب یہ بہتر ہو رہا ہے، یقیناً اس کے جب اچھے نتائج نکلیں گے تو اس کا فائدہ تو پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا اور کسی پارٹی کو نہیں ہو سکتا نا میری جان. میں نے سوال اس لیے بھی کیا چانڈو صاحب، ریلی آپ کا حق بطور سیاسی جماعت، لیکن جب آپ پارٹی کی تنظیم نو کی بات کرتے ہیں تو ریلیز بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں ورکر سے کنیکٹ کرنے کے لیے، لیکن پارٹی کے اندر انتخابات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سوچا ہے؟ کوئی فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک پل کے لیے بتانا چاہتا ہوں. جب ہم تنظیم نو کے لیے نکلے اور فیصلہ کیا میرے چیئرمین نے، میں نے تب کہا تھا
کہ یہ غیر معمولی فیصلہ ہے، لیکن غیر معمولی قیادتیں غیر معمولی فیصلے کرتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ میں پریشان ہو گیا تھا، اتنا بڑا فیصلہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پوری تنظیمیں توڑ دی گئی۔ لیکن جب میں تنظیم نو کے لیے گیا، میں تو حیران رہ گیا کہ چیئرمین کا فیصلہ درست اور بروقت تھا۔ آپ دیکھتے اس اجتماع میں 20,000 25,000 15,000 اس انداز سے لوگ آ رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے تو ایک پہلی بات کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، یہ اجتماعات اور یہ انتخاب، یہ پارٹی کی تنظیم نو ان کے لیے سبق ہے۔ ریلی بھی ایک وجود دکھانے کے لیے، سرگرمی دکھانے کے لیے۔ ہمیں تو دو باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے کارکن سرگرم ہو رہے ہیں، ہم شہداء کو بھی سلام کر رہے ہیں، ان کی قربانی نہیں رائے جائے گی، لیکن وہ لوگ بھی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے۔ اسے کسی بھی غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے اس کے خلاف سازشیں ملک کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو چانڈی صاحب، موقع کی مناسبت سے کوئی کرپشن مخالف ریلی نکالنے کا بھی ارادہ ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے؟ ہم پاناما کے ایشو پر ہم نے خود کہا جن کا بھی نام ہے ان کے خلاف تحقیقات کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالت کرتی، پارلیمنٹ کرتی، ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ صرف میاں صاحب کے لیے کرے، جن کے بھی ہوتے کہتے، لیکن جہاں تک ہمارا احتساب ہے، ضیاء الحق میاں صاحب کے پیر صاحب جو تھے، پیر و مرشد سیاسی، اس نے ہر دن ہمارا احتساب کیا، پھر میاں صاحب آئے، انہوں نے ہر دن ہمارا احتساب کیا، پھر مشرف آئے، انہوں نے ہمارا احتساب کیا۔ ہم تو بھائی احتساب سے بھاگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ آپ یہ سوال ان سے پوچھیں جو ہر وقت ان کے منہ مبارک سے نکلتا تھا، جناب احتساب۔ اب خود کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی دانش میں سڑک پر آ کر پاناما معاملے پر ریلی نکالنے سے کوئی دباؤ بڑھے گا حکومت پر، جیسے تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کریں گے؟ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جی، میرے چیئرمین بلاول بھٹو نے اعلان کیا جب تحریک انصاف کی ریلی میں شرکت کا سوال آیا، حالانکہ انہوں نے الگ ہو کر بھی سوچا، لیکن پھر بھی میرے چیئرمین نے کہا نہیں، وہ لوگ جو اپوزیشن کو منتشر دیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاناما کے جدوجہد سے الگ ہو جائے گی تحریک انصاف سے، ان کو مایوسی ہوگی۔ یہ علیحدگی، یہ نقصان تب ہوا جب خان صاحب نے کسی عالم کے، کسی دانشور کے کہنے پہ کہ بھائی اکیلے کریں گے تو نتائج نکلیں گے، راستہ الگ اختیار کیا، ورنہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اور اب بھی ہم پاناما کے ایشو پہ آج بھی کلیئر ہے، ہم اسے دستبردار نہیں ہوتے، ہم کہیں گے کہ پاناما کی جدوجہد ہم کنار کامیابی سے ہوگی اور احتساب کا ایک مضبوط اور مسلسل احتساب کرنے والا۔ چانڈی صاحب، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب آپ کی جماعت کو باضابطہ دعوت دے لیں معذرت خانہ انداز میں، یا چھوڑیں سڑک پر آنے کے احتجاج کو، پارلیمنٹ تک محدود ہو جائیں؟ میں تو ذاتی طور پر کبھی اس کا قائل نہیں رہا کہ دوست ہو یا جن کے بغیر گزارا نہ ہو وہ الفاظ استعمال کرے معافی کے، وہ رویے سے بتائیں کہ ایک دوست سے غلطی ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، تمام سیاسی پارٹی کو، دیکھیں طاہر القادری کا اتحاد ہی تھا، لیکن کتنا برا جملہ تھا ان کے لیے، پھر لاہور میں سیاسی پارٹی کے لیے کہ میں تو رشتہ لینے جا رہا ہوں، یہ گالی ہے ہماری ثقافت میں۔ تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے پاناما پہ جدوجہد کا آغاز کیا تھا، ان سب سے بات کرنی چاہیے، ان سب کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو سر پھر یہ اسلام آباد بند کریں خان صاحب یا نہ کریں، مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں اکیلے طور پر کر رہے ہیں، اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، بند کر کے دیکھ لیں، اگر میری پیشن کو ہی سن لیں، اگر اس میں کسی امپائر کی انگلی ملوث ہے پھر تو شادیانے بجائیں خان صاحب، اگر امپائر نہیں ہے، اس کی انگلی شامل نہیں ہے، تو پھر خان صاحب کو مایوسی ہوگی، اور خان صاحب کی جدوجہد کو ناکام ہونا، مایوس ہونا عوام کو مایوس کرتا ہے سیاسی جدوجہد۔ تو سر آپ کی دانش میں انہیں کوئی مدد باہر سے حاصل ہو، غیبی امپائر کی انگلی ہو، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک حکومت کو گرانے کے لیے، ایک وسیع جدوجہد کرنے کے لیے، طاقتور کامیاب جدوجہد کرنے کے لیے اپوزیشن کے وسیع اتحاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وہ قائم کرنا چاہیے، اس کے بغیر نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، تھوڑا سا اس جانب بھائی چانڈی صاحب، آج MQM لندن نے پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب سے، یہ ہمارے رینجرز کیا کرنے گئے؟ آپ کی حکومت کے کہنے پر گئے یا خود سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ لیا؟ کیونکہ میں اپنے مصروف تھا اس ریلی کے انتظامات میں، مجھے نہیں، لیکن امن امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لندن MQM ہے، یہاں کچھ پہلے بھی گروپس بیٹھے ہیں جن کے درمیان اختلافات بہت سارے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر امن امان کے حوالے سے رینجر گئی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے،
वैसे मुझे नहीं लगता कि उनको डराने धमकाने गई है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल जो MQM लंदन के आज रहनुमा बैठे थे वो कहते हैं जी हम तो ये जवाब दे रहे हैं आज यहाँ बैठ के -1 का। सो आपके दानिश में 22 अगस्त की तकरीर के बाद MQM लंदन का कोई गुंजाइश है कराची के सियासी मंजरनामे में? मुझे नहीं लगता। अब ये तो आगे पता चलेगा कि इनके अवाम और उनके कारकुन क्या चाहते हैं। फौरी तौर पे तो ये था, जो भी इसको कहे हैं, ये सितम वक्त का था, ये हकीकत थी या उनकी गलत फैसले थे कि जो लोग इल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर परवाने बने जाने को नजराना दे रहे थे, वो जल्दी जल्दी में बयान दे रहे थे लातलुकी का। तो नतीजा तो वो था उस दिन का। अब उसके बाद क्या हुआ है वो आप जैसे ये सरगर्म हो गया इनका नया ग्रुप या नई तंजीम, उसके बाद ये बिल्कुल तबसरा करें। मैं इसलिए कह रहा हूं चांडी साहब कि -1 बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को इस एतराज है इस फॉर्मूले पर। खान साहब ने जब ये मशवरा दिया आप लोग बरहम थे, सो ये -1 का फॉर्मूला। मैं -1 के फार्मूला से ज़ियाउल हक के जमाने से वाकिफ हूँ। फिर -1 मैंने मुशर्रफ के जमाने में भी सुना, लोगों ने कबूल नहीं किया, लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। -1 अगर कोई अथॉरिटी अगर करवाएगी, कोई जबरदस्ती करवाएगी, वो नहीं चलेगा। -1 का फैसला खुद पार्टियां करती है कि जनाब अब इसका याद से जान छुड़ानी चाहिए। जैसे आपने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर हुई, उसके बाद पूरी तंजीम आपको अलग नजर आई। अब लेकिन अगर कोई नई तब्दीली आई है तो देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। चलिए चांडी साहब, जाते जाते अब ये फैसला किया सिंध हुकूमत ने शादी हॉल्स 10 बजे बंद हो, वन डिश हो और खुसूसन मार्केट 7 बजे बंद हो जाएं। अगर ऐसा फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने भी लिया, जाने फैसला क्या हवा हुआ। सो कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल होगी सिंध में शहबाज शरीफ साहब के फैसले के बरक्स। मेरे नौजवान वज़ीर आला एक जिद्दत पसंद जदीद ख्यालात के मालिक है। उन्होंने कई हुकूमती मामला में कई बेहतरी लाए हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि सुबह के वक्त की पाबंदी या 9 बजे ऑफिस जाना, तो सबको नहीं कहा, पहले खुद आए। इंतहाई मुश्किल हालात में आप समझे दुबई चले गए, रात की फ्लाइट लेकर सुबह को आ गए 9 बजे आकर ऑफिस के साथ कि वो अपना रिकॉर्ड कायम करें। उसके नतीजा बेहतर निकला। तमाम बुजुर्ग 9 बजे आने लगे। तमाम सेक्रेटरी जिन लोगों को पब्लिक ने देखे ही नहीं कि सेक्रेटरी साहब 9 बजे बैठ सकते, कई फैसले दूसरे भी किए, अच्छे फैसले। ये भी उनकी एक नेक नियति और बेहतर सोच का एनफोर्स किया जाएगा फैसला, भले ताजरों का एतराज है इस पर, एनफोर्स होगा। अब आप असल बात पे, एक है कानून बनाना, एक है एक बेहतर फैसला करना, दूसरा है उसका अमल दरामद और उसकी राह में रुकावटें। बातचीत हो सकती है, कैसे अमल दरामद किया जाए, कैसे कम नुकसान हो, कैसे लोगों को भी कबूल हो, लोगों को भी फायदा हो, और जिस नियत से वज़ीर आला ने फैसला किया है वो नियत भी पूरी हो, तो उससे बातचीत हो सकती है। कोई घबराहट की बात नहीं है। वज़ीर आला ने ये हरगिज़ नहीं कहा कोई लाठी लेकर आएंगे लोगों के सरों में दे मारेंगे और कहेंगे ये अमल नहीं। बातचीत हो सकती है, उससे बात करेंगे, उसका अमल दरामद को मुमकिन। मौलाना चांडी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने जाना। इन बदलते सियासी हालात में हुकूमती मौक़िफ़ क्या है आपके सामने रखते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। तलाशी या फिर इस्तीफा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नाजरीन आज लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए पनामा मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये वजाहत की है कि इस मरतबा इस्लामाबाद में सिर्फ डी चौक बंद नहीं किया जाएगा, इस्लामाबाद में दफातर जाने वाले रास्तों को बंद किया जाएगा, इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा और उस वक्त तक बंद किया जाएगा जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफ़ा नहीं देते या पनामा मामले पर अपनी तलाशी नहीं देते। उनका ये ऐलान हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन है। हुकूमती वज़रा किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। वज़ीर आज़म आज कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद को खुला रखना चाहते हैं और रखेंगे, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा। इसी पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीमा वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन करें। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तलाशी या इस्तीफ़ा, क्या ऑप्शन लेना चाहेगी हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद बंद कर देंगे। बड़ी हैरानकुन बात है कि सितंबर की 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग रखी है पनामा के सिलसिले में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की थी
اور اس پر انہوں نے تحقیقات کرنے کے لیے ایک بینچ بھی بنا دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور تمام وہاں لوگ فریق وہاں موجود ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسی طرح سے آپ کو پتہ کارروائی جاری ہے۔ تو جب وہ بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیں کہ وہ ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں، پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اور یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو ریکنسٹیٹیوٹڈ الیکشن کمیشن ہے، آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے بنا تھا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما نعیم الحق کے دستخط ہیں، کہ جس میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہترین الیکشن کمیشن بنا ہے۔ 4 پروونشل الیکشن کمشنر جو تحقیقات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ابھی آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے آئے ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ الیکشن کمیشن بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی فزیکل طریقوں سے پاکستان میں اپنی منماہی کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایگزیکٹلی وہ جب دھرنا دیا تھا اس وقت بھی فزیکل اسالٹ کیا گیا تھا پولیس کے سینئر ترین لوگوں پر، پاکستان کی پارلیمنٹ پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر۔ اگر یہ انہوں نے طریقہ کار آزمانا ہے تو میرا خیال ہے زبیر صاحب، اگر میں درست سمجھاؤں، آپ نے بین السطور عمران خان صاحب کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہی بنا دی آلموسٹ، کرنے کیا والے ہیں آپ ان کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون موجود ہے، پاکستان میں قانون کی تشریح کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ حکومت میں اور اپوزیشن میں صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں، اور جب اختلافات شدید ہو جاتے ہیں تو اس کو طریقہ کار بھی کانسٹیٹیوشن میں ہی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا موقف ایک ہے اور ہمارا موقف دوسرا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تلاشی دیں، تلاشی تو ہم نے کبھی بھی نہیں منع کیا دینے کے لیے، ہم نے کب منع کیا تلاشی دینے کے لیے، لیکن کس ٹرمز پر ہوگی وہ تلاشی، یہ بحث ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں بھاگ رہے تلاشی دینے کے لیے، لیکن ٹرمز جو ہوتے ہیں وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ وہ قانون ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ عمران خان نہیں ڈیسائیڈ کرتے۔ سوال ریفریز کرتا ہوں، یہ بحث موجود ہے جس کی بنیاد پر خان صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد بند کریں گے، بند رکھیں گے اس وقت تک جب تک وزیر اعظم استعفیٰ یا تلاشی نہیں دیتے۔ آپ کی حکومت اسلام آباد کو بند ہونے سے کیسے بچائے گی؟ کیسے بچائے گی؟ جو قانون میں جو بھی طریقہ کار ہے انٹیریئر منسٹری ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کیسے عوام کے لیے جو مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس کو نہ ہونے دیا جائے۔ اور ساتھ میں میرا خیال ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ یا وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات ہے، اور پاکستان میں جو اکنامک ترقی کا پہیہ ہے اس کی بات ہے، پاکستان کی طرف جو انویسٹرز آ رہے ہیں ان کی بات ہے، پاکستان میں جو ایک ماحول اچھا بن رہا ہے 2-3 سال کے بعد۔ آپ نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں یا پبلیکیشنز ہوں، خان صاحب اس نیریٹو سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ آج بھی کہہ رہے تھے ہم جب انصاف مانگنے کی بات کرتے ہیں ہمیں اس قسم کی باتیں سنا کر ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ 2014 میں یہ انٹیریئر منسٹری اور کنٹینر رکھ کر آزمایا جا چکا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ آپ کو اس مرتبہ یقین ہے دوبارہ وزارت داخلہ یہ کنٹینر رکھ کر آپ بچا سکتے ہیں اسلام آباد کو بند ہونے سے؟ زبیر صاحب، نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ میڈیا کا بھی کام ہے ان سے پوچھنے کا کہ آپ جب انصاف کی بات کرتے تو آپ کون سی انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں؟ ایک انسٹیٹیوشن بتا دیں جو قانون کے تحت، ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ پاناما کا مسئلہ یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے دنیا کے ممالک اس سے افیکٹ ہوئے تھے۔ ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں اسپیشل کمیشن بنا ہو، ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کمیشن بنا ہو۔ جو قانون موجود ہیں جو پاکستان کے، مثال کے طور پر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اسی کے تحت آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی نا۔ اور ان میں سے کون سے انسٹیٹیوشن نے اپنا کون سا کام نہیں کیا؟ اچھا آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ سپریم کورٹ کا دروازہ ہے، زبیر صاحب آپ خان صاحب سے پوچھنے کا کہہ رہے ہیں، خان صاحب آج آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ کی حکومت سے پوچھ رہے ہیں، منتخب اسمبلیوں نے کتنی بار نیب اور ایف بی آر کو بلا کر پوچھا کرپشن کیوں ختم نہیں ہوئی، ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں بڑھی؟ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب، خورشید شاہ صاحب کے خلاف نیب میں کیسز ہیں، کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ وہ الزام لگا رہے ہیں حکومت پر، کیا ڈیفنس ہے؟ پہلی بات یہ ٹیکس
پچھلے 3 سال میں 60% ٹیکس انکریز ہوئے. پاکستان کی تاریخ کا کوئی 3 سالہ دور بتا دیں جس میں 60% وہ کہتے ہیں موجودہ ٹیکس پیئرز کو مزید دبایا گیا ہے, نئے ٹیکس پیئرز کا اضافہ نہیں ہوا. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے جتنی ہماری رسپانسبلٹی ہے. کے پی کے میں بھی ان کو ٹیکس بیس بڑھانا تھا, انہوں نے کیا کیا ٹیکس کلیکشن کرنے کے سلسلے میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ 0. تو جب وہ الزامات لگاتے ہیں وہ بھی حکومت میں ہیں, وہ ایک پروونس کی حکومت میں ہیں, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہے, چاہے وہ ٹیکس سیکٹر ہے, چاہے کوئی اور سیکٹر ہے, اس میں ان کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے. صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے بات ختم نہیں ہوتی. وہ خود بھی تو بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ٹیکس بڑھانے میں. ایگریکلچر ٹیکس کرتے رہتے تھے, پروونشل ٹیکسیشن کیا کیا انہوں نے پچھلے 3 سال میں, ایک ہمیں اقدام بتاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بالکل ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں, ہم نے پچھلے 6 مہینے میں بھی جواب دیے ہیں, چاہے وہ ٹیکس اویژن کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے ہیں, چاہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. کیا خان صاحب خود جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تو ان کے ہر لیڈر کو بتایا کہ یہ ان کا پرچہ ہے. عمران خان صاحب کا خود ٹیکس اویژن انہوں نے کی بھی ہے, منی لانڈرنگ انہوں نے کی بھی ہے, آف شور کمپنی انہوں نے بنائی ہے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. انہوں نے فلیٹ خریدا, اس کو 16 سال تک ڈکلیئر نہیں کیا, 17ویں سال ڈکلیئر کیا صرف اس لیے کہ وہ کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم. زبیر صاحب قطع کلامی, یہ موقف آپ کئی پریس کانفرنسز میں دے چکے, وزیراعظم پارلیمان میں آ کے جواب دے چکے, آپ کی ان تمام اقدامات کا, تمام وضاحتوں کا خان صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب حکومت کے پاس آفر کرنے کو کیا ہے؟ ٹی او آرز پر لچک دکھانا, پیپلز پارٹی کے سینٹ بل پر لچک دکھانا, کیا یہ آپشنز ہیں؟ ہر آپشن اویلیبل ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا, اثر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر نہیں ہوا. پاکستان کے عوام سب سے پہلا ہمارا ہدف ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام ابھی تک تو ایسا کوئی اور انڈیکیٹر نہیں نکلا ماسوائے الیکٹورل پروسیس کے. جتنے بھی پیناما کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں, چاہے وہ پشاور کی پروونشل اسمبلی سیٹ تھی, یا وہ بلوچستان کی نیشنل اسمبلی سیٹ تھی, یا آزاد کشمیر کے الیکشن تھے, یا پنجاب کی مختلف سیٹوں پر بائی الیکشن تھے, اس میں کیا ہے؟ اس میں تمام میں ایک ہی انڈیکیٹر بڑا کلیئرلی واضح طور پر آیا ہے کہ پاکستان کے عوام لینتھ اینڈ برینتھ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں. کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا رویہ حکومت پر تنقید کرنے کے حوالے سے دیگر جماعتوں سے مختلف نظر آتا ہے, اس طرح کہ تحریک انصاف سڑک اور احتجاج کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے. بہرحال تحریک انصاف کی اس حکمت عملی سے حکومت نے کیسے نمٹنا ہے, حکومت کو پالیسی وضع کرنا ہوگی. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.